यसु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। नाज़रीन, ये बाइबल की तालीमात का प्रोग्राम है। हम बाइबल में से बड़ी खूबसूरत बातें आप तक लेकर आते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है इख्तियार। ये एक एपिसोड में नहीं होगा। आप अगर इसके मुकम्मल एपिसोड देखें तो फिर आपको इस बात का यकीनी तौर पर आप सीख सकेंगे कि इख्तियार क्या चीज़ है। आइए नाज़रीन, आज के हम अपने मेहमान से मिलते हैं। आज जो मेरे साथ मेहमान होंगे वो किसी भी तौरफ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद है बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक से। बिशप साहब, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में और बड़ी उम्मीद करते हैं कि आपके जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको देख रहे हैं, आपसे बड़ी प्यारी बातें सीखेंगे और बहुत सारे दूसरे भी अहबाब जो प्रोग्राम को देखते हैं आप भी बिशप साहब की रहनुमाई में बहुत सारी प्यारी बातें सीख सकेंगे। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम करते हैं दुआ और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे बिशप डॉक्टर मजीद नाज। कुदुस मेहरबान खुदावन, तादिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने ये फिर मुमकिन किया कि हम आपके हजूर में सरबसजूद हो सकते हैं, अपने आप को तेरे हजूर में सरेंडर कर सकते हैं। कुदुस मेहरबान खुदावंद, आज जब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो सुच्चे मोती है इसमें पेरे खुदावंद कलाम की बातों को सीखते हैं और पेरे खुदावंद एक दूसरे के साथ पेरे खुदावंद शेयर करते हैं। बख्श दे कि हमारा यहाँ पर बैठना और कलाम का सुनना सुनाना वो सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। कोई भी ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे पेरे खुदावंद तेरे दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि पेरे खुदावंद हम चाहते हैं कि हर वो बात जो तू चाहता है कलीसिया तक, लोगों तक पहुँचे ताकि लोग बाबरकत हों। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में इख्तियार का लफ्ज़ जो है ये तकरीबन 145 बार आया है। इसका मतलब है 145 आयात मौजूद हैं। अगर हम 145 आयात का मुताला करें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सारा लंबा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। आइए हम 5 बातों को इख्तियार के हवाले से देखेंगे। बिशप, हम पहली बात हम देखेंगे खुदा का इख्तियार क्या है। दूसरी बात हम देखेंगे कि मसीह का इख्तियार क्या है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि मसीह इख्तियार देता है और जब मसीह इख्तियार देते हैं तो फिर मसीह का इख्तियार जो उसने हमें दिया और अपने शागिर्दों को दिया वो कायम रहता है। और चौथी बात हम देखते हैं रसूलों का इख्तियार क्या है जो खुदावंद यसु अल मसीह ने उन्हें दिया। और पांचवी बात आज हम जिसका जिक्र करेंगे वो इख्तियार क्या है जो इख्तियार आपको और मुझे मिलता है, जो हर एक शख्स को यसु अल मसीह इख्तियार दे देते हैं। यसु अल मसीह बा इख्तियार हैं। आइए हम बहुत सारी बातें सीखें। बिशप, जैसे मैंने कहा 5 बातें हम इस एपिसोड में हम एक बात को देखते हैं कि सबसे पहले हम खुदा ताला की ज़ात के बारे में हम सीखेंगे कि खुदा का इख्तियार क्या है, खुदा किस चीज़ पर। वैसे खुदा हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि इख्तियार क्या है जो खुदा का है। चंद एक बातों को देखती। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर महविश इमरान साहबा का, और बिलखसूस आपका डॉक्टर साहब कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी, और तमाम जो कैमरामैन हैं फजल टीवी के, जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। जो बात इख्तियार की है तो इख्तियार को अगर हम लफ्ज़ी मायनों में देखते हैं तो इख्तियार का मतलब है कि किसी को अथॉरिटी देना। जैसे आम रूटीन में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, किसी का इख्तियार होना।
کسی کا اختیار جو ہے وہ لینا ان دا ایبسنس آف دیٹ پرسن، کہ آپ اس کی ایبسنٹ میں یہ بندہ جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم مختار کہیں گے. مختار بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اختیار ہے. سو باپ نے جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنا اختیار اپنے بیٹے کو دیا. اور پھر جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی کہ 5 باتیں، یہ ساری اسی طرح سے ڈیٹیل میں آئیں گے. اختیار جو ہے وہ ٹرانسفریبل چیز ہے، ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. پہلی بات تو بشر صاحب ہم دیکھیں کہ اختیار وہ کیا ہے جو خداوند خدا کے پاس ہے، جو وہ اختیار ہمیں دیتا ہے. وہ کل کائنات کا مالک ہے، ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے. اور ہم چند ایک باتیں جو خدا کے دائرہ اختیار میں ہیں، جو خدا ہمیں وہ اختیار سونپ دیتا ہے، ان کا تذکرہ ہم کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں ناظرین سے؟ خدا کا اختیار جو ہے، خدا جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے، اور خدا نے انسان کو زندگی کا اختیار دیا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے لفظوں میں، جب تک ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اس کے اختیار میں رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ پوست رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ملے رہتے ہیں. لیکن جب ہم اس کے اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم کسی دوسرے کے اختیار میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور پھر ہمیں وہ موت کے راہوں پر لے جاتا ہے. لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں زندگی کا اختیار دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی حاصل کریں. خدا ہمیں زندگی کا اختیار دیتا ہے. خدا himself is creator. وہ ہر ایک چیز کو کریٹ کرتا ہے. خدا ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے. اور خدا کی جو سب سے اہم خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے وہ اختیار جو اس کے پاس ہے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو منتقل کیا. اور یہ اختیار اس نے، یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں سے اختیار آج ہم جو اس کے شاگرد ہیں وہ اختیار آگے منتقل ہوتا ہے. اور خداوند کے اختیارات میں جو زندگی کا مالک ہے وہ زندگی بخشتا ہے. آئیے ہم ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں بشپ صاحب. لوکا 12 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے ڈرو. ان سے مت ڈریں جو آپ کی جان کو قتل کرتے ہیں، جو آپ کو مارتے ہیں، جو آپ کی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں. اس سے ڈریں جو بدن اور روح دونوں کا مالک ہے. کوئی اس بدن کو ختم کرے تو کرے، اس کے اندر جو روح ہے وہ خداوند میرے خدا کی ہے، اس سے ختم نہیں کر سکتا. آج ہم ان راہوں پر چل نکلے ہیں کہ ہم جہنم کی طرف، جہنم کا خوف ہمارے دل میں نہیں رہا. ہم انہی سے ڈرتے ہیں جو صرف بدن کو قتل کرتے ہیں. بشپ، اور آپ خدا کے اختیارات کے بارے میں ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خدا نے یہ اختیار جو ہے وہ، جس طرح سے ہم نے یہ بات کہی کہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دیا، اور خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے. خدا جو ہے اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح جو ہے جب وہ اس دنیا میں تھے تو وہ بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے تھے. حالانکہ کئی دفعہ فقی فریسی یہ کہنے لگے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے، یہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ آسان نہیں کہ تیرے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے، یا یہ آسان ہے اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. سو خدا باپ نے یہ اختیار جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیا. بیٹے کو معاف کرنے کا بھی اختیار جو ہے وہ خدا باپ نے دیا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دعائے ربانی میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ جب تم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہو تو خدا تمہارے بھی قصور جو ہے وہ معاف کرے گا. سو یہ بات جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے کہ باپ نے یہ اختیار جو ہے وہ
بیٹے کو دیا کہ وہ معاف کر سکتا ہے. سو شفا کا اختیار جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ بیٹے کو دیا. آسمان کا خدا جو ہے وہ شفا دینے والا خدا ہے, اور یہ اختیار اس نے اپنے بیٹے کو سپرد کیا, اور بیٹے نے جو ہے وہ لوگوں کو شفا دی, اور اس کے شفا کے حاصل کرنے کے سبب سے جو ہے وہ لوگوں نے شفا پائی. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس سے نہ ڈرو جو تمہارے بدن کو جو ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے, بلکہ اس سے ڈرو جو تمہیں قتل کرنے کے بعد جہنم میں جو ہے وہ لے جا کر, جو ہم نے لوکا کی انجیل میں یہ بات دیکھی ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو ہمیں روحانی طور پر جو ہے وہ کمزور کرتا ہے. روحانی طور پر جب وہ ہم اپنے بدن کے جو ہے اس کی جو ہے وہ فکروں میں رہتے ہیں. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو ایک حوالہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, اور اس میں یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے رومیو 9 باب اور اس کی 21 آیت میں, کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ وہ ایک ہی لوندے سے جو ہے وہ برتن کو جو ہے وہ بنا لے, یعنی کہ ایک ہی بار وہ مٹی لے اور اس سے اچھا بھی بنا لے اور اسی سے برا بھی بنا لے. یعنی کہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں, کیونکہ جب اس نے وہ مٹی جو ہے وہ مشین کے اوپر رکھی ہے تو وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس برتن کو کس طرح سے اسے شیپ دیتے ہیں, یہ اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے. اسی طرح سے اس کے ہاتھوں میں یہ اختیار ہے کہ کمہار جیسے مٹی کے لوندے کو اس کا اختیار ہے کہ جیسا مرضی برتن بنا لے, اسی طرح خدا کے ہاتھ میں ہم ہیں, خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ناظرین, جہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہ جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خدا کے اختیار کی. جیسے بشپ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کلام مقدس میں سے کہ جیسے کمہار کے ہاتھ میں ایک مٹی کا لوندا ہوتا ہے, اس سے جیسا مرضی وہ برتن بنائے, ہم خدا کے ہاتھ میں اسی طرح ہیں. خدا ہمیں شیپ دیتا ہے, خدا کے ہم اختیار میں ہیں. بشپ صاحب, آپ خدا کے اختیار کے بارے میں اور ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اور بڑی بات بشپ صاحب یہاں پر اختیار کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو آسمان کا خدا ہے, ساری دنیا کو جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے, اس نے وقتوں کو بھی جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اس نے جو ہے وہ روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا, اور کس طرح سے اس نے وقتوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر دیا. وہ وقتوں پر بھی جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے. آئیں بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں, تو وہاں پر لکھا ہے, اس نے ان سے کہا کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. وقتوں اور میادوں کا اختیار جو ہے وہ بھی خدا کے پاس ہی ہے. اس میں تو بشپ صاحب ہم زندگی کے بارے میں بھی, کہ زندگی اور موت جو ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. ہر ایک چیز وقت پر ہے, وقتوں کا, میادوں کا, کون سی چیز کس وقت پہ ہو, خدا جانتا ہے ان تمام باتوں کو. خوش ہونے کا وقت ہے, رونے کا وقت ہے, مسکرانے کا وقت ہے, درخت کے جو ہے وہ لگائے جانے کا وقت ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ خدا جانتا ہے. اور خدا جو ہے وہ ہمارے بارے میں بھی جانتا ہے کہ ہماری عمر کی حد جو ہے اس نے مقرر کی ہے وہ کہاں تک ہے, کیونکہ وقتوں اور میادوں کا مالک وہی ہے. اور یسوع المسیح نے کہا, یہ جاننا تمہارا کام نہیں جو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. جی بشپ صاحب, آگے ہم ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اور آیت اگر ہم بائبل مقدس میں سے خدا کے اختیار کی دیکھتے ہیں تو یہودا کا عام خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 25ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے, جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور عبدالآباد بھی رہے. جیسا ازل سے ہے اب بھی ہے اور عبدالآباد رہے, آمین. ناظرین, خدا کا اختیار کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں پر جو اختیار ہے وہ جیسے پہلے لوگوں پر تھا اب ہم پر بھی ہے, اور عبدالآباد تک لوگوں میں
اور لوگوں کے اوپر رہے گا، اور یہ میرے خداوند کا اختیار ہے۔ ہم خداوند خدا کے اختیار میں ہیں۔ بشپ، ایک اور ہم بڑی پیاری سی بات ہم دیکھ سکتے ہیں اس اختیار کے حوالے سے، جو خدا کا اختیار ہے۔ خدا کل کا مختار ہے، ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ خدا ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور آیت کو دیکھیں۔ بشپ، مکاشفہ 16 باب 9 آیت میں بڑی پیاری سی بات لکھی ہے۔ مکاشفہ 16 باب اس کی جو 9ویں آیت ہے، اگر ہم اس سے 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ایک بات خاص طور پر لکھی ہے، وہ چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور 9ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور آدمی سخت گرمی سے جلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ ان کی تمجید کرے۔ اب یہاں پر یہ اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، اور خدا نے وہ اختیار جو ہے وہ آگے دیا، اور جب انہوں نے کیا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ سخت گرمی سے جو ہے وہ جلس گیا، لیکن اس کے منہ سے جو ہے وہ کفر جو ہے وہ نکلا، اس نے توبہ نہیں کی۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے ہی کاموں میں لگا ہوا ہے، خدا کے اس کے اختیار کو نہیں دیکھتا کہ زندگی اور موت کا اختیار جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں کا اختیار جو ہے وہ خدا باپ کے پاس ہے۔ اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور خدا کے پاس عدل ہے، وہ منصف آخر الزمان ہے، وہ جو ہے وہ ہر کسی کا انصاف کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ روز محشر میں خدا سب کا انصاف کرے۔ اگر آج مقررہ وقت پر جو خدا اختیار رکھتا ہے، آج ہم خداوند اپنے خدا کے آگے جھکیں، اگر اس کے آگے سجدہ کریں، عاجز ہو جائیں، انکساری کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی اطاعت اور فرما برداری کریں، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، تو ضرور ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور ناظرین، اگر وقت گزر جاتا ہے تو پھر خدا کا اختیار کیا ہے؟ خدا نے ہمارا انصاف کرنا ہے۔ پھر انصاف کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں گے، وہ تو ان کے برگزیدہ لوگوں کے پاس رہیں گے، برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور جو لوگ آج اس کی آواز کو نہیں سنتے، وہ ضرور ہے کہ جیسے بشپ صاحب نے مکاشفہ کی کتاب میں سے یہ آیت کو مکاشفہ 16 باب 8 اور 9 آیت میں سے پڑھا، ضرور ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں، اور ضرور ہے کہ وہ اس چیز کا اجر حاصل کریں جو انہوں نے اس دنیا میں برے کام کیے ہیں، ان کی سزا انہیں ملے۔ جی بشپ صاحب، بہت پیاری بات ہم کر رہے ہیں خدا کے اختیار کے حوالے سے۔ خدا کے اختیار میں زندگی دینا ہے، اور کثرت کی زندگی خدا دیتا ہے، کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ اور اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو خدا نے روز اول سے ہی، کیونکہ وہ تخلیق کار ہے، روز اول سے ہی انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا، بالکل ایسے ہی۔ زندگی اس کے پاس تھی۔ تو کیا ہم زندگی کو تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ زندگی کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کو ہمیشہ کے طور پر زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا، بالکل وہ جس طرح خدا ازل سے اب تک ہے، ابتدا سے انتہا تک ہے، خدا نے انسان کو بھی بالکل اسی طرح ہی بنایا تھا۔
خدا نے انسان کو اسی طرح سے بنایا تھا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، اور انسان کے اندر جو ہے جو دم ہے وہ خدا کا ہے۔ لیکن جب انسان نے خطا کی، نافرمانی کی، گناہ کیا، تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ موت آنا شروع ہوئی۔ حقیقت میں خدا کا جو پلان تھا وہ ہمیشہ کی زندگی تھا۔ خدا اور کا اسی لیے بشپ صاحب جب خدا نے آدم کو بنایا اور حوا کو بنایا تو خدا نے اسے اپنے پاس رکھا، بالکل ایک شرعی قانون دیا، ایک ہی ایک ہی حکم، بات، بالکل ایک ہی حکم کہ اس ممنوع درخت کا پھل نہ کھانا، نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اور ناظرین ہم جانتے ہیں کہ آدم نے بھی پھل کھایا، اما ہوا نے بھی کھایا، لیکن وہ مرے نہیں۔ تو کیا خدا نے جو کہا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا، تو کیا خدا کے ان الفاظ کو کیا کہیں کہ یہ غلط تھے؟ حقیقت میں کیا تھا بشپ صاحب کہ وہ طبعی موت تو نہ مرے، لیکن روحانی طور پر کیسے مر گئے کہ خدا نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا، اپنی حضوری سے نکال دیا، اپنے پاس سے دور کر دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں وہ زندگی میں رہتے ہیں، آمین آمین۔ اور اس وقت تک موت کا اختیار نہیں تھا جب تک ہمارے جد ابجد حضرت آدم اور اما ہوا خدا کی حضوری میں تھے۔ اس وقت نکالے گئے جب انہوں نے گناہ کیا، اور خدا کے نزدیک اس کی حضوری سے دوری جو ہے وہی موت ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وہی موت ہے۔ آج میں خاص کر ان لوگوں سے بات کروں گا جو خدا کی حضوری سے دور رہتے ہیں، جو خدا سے دور ہیں۔ آج وقت ہے کہ آج ہم خداوند کی حضوری میں ٹھہریں، خداوند کے ساتھ ساتھ رہیں، خداوند میں اپنے آپ کو مسرور کریں۔ اس نے کہا مسرور رہ تو میں تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کروں گا۔ ہم خداوند میں مسرور رہیں گے، اس کی حضوری میں رہیں گے تو ہم زندگی میں رہیں گے۔ زندگی کا مالک صرف ایک ہی ہے، وہ خداوند خدا ہے۔ ناظرین جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوسری بڑی پیاری باتیں سیکھیں گے مسیح کے اختیار کو، یسوع المسیح کے اختیار کو، جو خداوند خدا نے یسوع مسیح کو اختیار دیا۔ تب تک اجازت دیں اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کو۔ اگلے پروگرام میں ملیں گے صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔